یہ وہ چلڈرن ہاسپٹل ہے جس کا ماڈل میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا, اور یہ اسٹرکچر پورا کھڑا ہو چکا ہے, اب ایکسٹیریئر پینٹ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے. سو جناب ابھی ہم نے ان کے جو کیفیٹیریا اس سے دوپہر کا کھانا کھایا ہے, بہت ہی زبردست کھانا تھا. بہت ہی اچھی بات جو مجھے لگی, یہاں میں نے جنریٹرس, پیونس, لفٹ مین, ڈاکٹرس, نرسز, اسٹوڈنٹس اور جو ان کے دوسرے اسٹاف ہیں وہاں بیٹھ کے سب ایک ساتھ ایک ہی کھانا کھاتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا, وچ از ریئلی گڈ. کوئی کلاس ڈفرینشیشن نہیں تھی, سب ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی کھانا کھا رہے تھے. سو چلیں اب آگے چلتے ہیں. سو اب میں سلیمان داؤد بلڈنگ میں آ چکا ہوں. او پی ٹی میں بہت رش تھا, اس کی وجہ سے شاید آپ کو تھوڑا سے لگے گا کہ بہت کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے تھے, پر یہ جو ٹرانسپلانٹیشن سیکشن ہے, جو بلڈنگ ہے, یہ بہت ہی صاف ستھری ہے. آپ اس کو ایزیلی لیاقت نیشنل اور آغا خان سے کمپیئر کر سکتے ہیں. سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے اور ایک دم صاف ستھری, اور نیچے بھی جو آپ کے ایمرجنسی رومز تھے اور آپ کے جو دوسرے کلینکس تھے وہ بھی مسلسل وہاں پر بھی صفائی کا انتظام تھا اور وہاں پر بھی مسلسل صفائی ہو رہی تھی. سو چلیں اب سلیمان داؤد بلڈنگ میں آ چکے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں کون کون سی چیزیں دیکھنے کو ہیں اور کیا کیا چیزیں یہاں پر موجود ہیں. سو لیٹس گو. یہاں پر میں نے ان کا ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھا ہے پینافلیکس پہ, یہ انہوں نے لگایا ہوا ہے. بہت ہی ٹچنگ سا ایک سینٹنس لکھا ہوا ہے, کیونکہ ماں ہار نہیں مانتی. سو جب ماں ہار نہیں مانتی تو ایسا یو ٹی والے ہار کیسے مانیں گے, وچ از ویری ٹچی سینٹینس. السلام علیکم. My name is Dr. Akbar. I am currently looking after the Department of Congenital Cardiac Anesthesia and Cardiac ICU. So this is basically our department. This is located on the 9th floor in the transplant tower. This is our pre-procedure or pre-echo area. We've also made a recovery room where patients, obviously we've got little kids, so a lot of them get sedation before their procedures, before their echoes. So this is basically our pre or post procedure area. Now here, as we enter the office, this is where non-clinical staff works. They are part of our research team. This is Gul, our clinical psychologist. Here you can see that we've got our faculty room. That one is Dr. Munir Manula's office. He is our cardiothoracic surgeon. Then we've got a couple of rooms designated for our echo labs. So as you can see, this is one of our patients who was operated about 5 days back, and she has come from the ICU to the department for her echo. This is the reporting area where our echosonologists sit and go over the images and videos, and this is where they generate the reports. Most of our reports are generated within 24 hours of procedure. Over there are a few more faculty offices. So this is basically where we sit and do our non-clinical work. Downstairs on the 4th floor we've got our operating rooms, and let's go and have a look. Okay, so now we're on the 4th floor of the same building. Over there is the entrance to our operating rooms, and over here we've got our cardiac ICU. So this is where patients get admitted pre-operatively as well as post-operatively. This is also another entrance where we wheel in our patients directly into the OR. That's one of our offices. This is where we usually keep our post-operative or pre-operative patients who are infected. So that is how we isolate our infected patients. So this is our ICU. That's one of our post-op patients. That's Dr. Tariq. He's heading the department of pediatric ICU. Here is Manula. He's our head nurse. Basically, this wall demarcates the post-op ICU area, and over here we've got the HDO area. So those beds are designated for patients who are a bit critical, or like for patients who just come post-operatively. Like for a couple of days we keep them over there, and then we step them down. میں طارق جمیل ہوں. میں یہاں بچوں کے ICU کا انچارج ہوں.
یہ اسپیسیفک ICU ہے جو ہم یہاں پہ بچوں کے جو پیدائشی امراض ہیں ان کے جب آپریشن ہوتے ہیں، اینجیوگرافی یا کیتھ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں کیئر کے لیے. تو انیشلی تو یہ کافی کرٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ظاہر اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، تو وہ یہاں کے اسٹیبلائز ہوتے ہیں. انیشلی کچھ بچے وینٹیلیٹر پہ رہتے ہیں، اس کے بعد ان کو جو کیئر جس طرح چاہیے ہوتی ہے، ان کے ہارٹ بیٹ، بلڈ پریشر، یہ سب چیزیں اسٹیبلائز کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو گھر کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو یوزلی یہاں پہ 2 سے 5 دن کا ان کا اسٹے ہوتا ہے اور شکر ہے ہمارے بڑے اچھے رزلٹ ہیں یہاں پہ اور اچھی ریکوری ہو رہی ہے بچوں کی. اور اس کے علاوہ جو بچے جن کے آپریشن کے بغیر علاج کیا جاتا ہے وہ بھی ہمارے پاس آبزرویشن کے لیے آتے ہیں. وہ عام طور پہ ہم 1 دن میں ہی ان کو آبزرو کر کے شام تک یا اگلے دن صبح سویرے بھیج دیتے ہیں. تو کمپلیٹ سروس ہے ہمارے پاس ہر قسم کی ICU کی جو کیئر ہے، جس کو ہم انویسو مانیٹرنگ کہتے ہیں، آرگن سپورٹ کہتے ہیں، وینٹیلیٹر کی سہولت، تو یہ سب آپشن یہاں موجود ہیں اور مزید بھی ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تھینک یو. تو اب ہم تیاری کر رہے ہیں آپریشن تھیٹر OT جو کہ پیٹس کی ہے، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ہمیں پریکاشن لینے پڑتے ہیں. یہ نیا ڈپارٹمنٹ ہے، نئی بلڈنگ ہے، اس میں بچوں کی آپریشن تھیٹر انہوں نے اسٹیٹ آف آرٹ آپریشن تھیٹر بنایا ہے. سو چلیں اب اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کس قسم کی اکوپمنٹس اور کیا فیسلٹیز ہیں. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ سو میرے ساتھ ساجد بھائی ہیں اور ساجد بھائی مجھے دکھائیں گے کہ آپریشن تھیٹر میں کتنے OTs ہیں اور یہاں کس قسم کی فیسلٹیز ہیں. اور جیسے کہ آپ اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیٹس کا ہے، تو انہوں نے اندر کلرز بھی اسی طرح سے بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اسی طرح کے پیٹس ریلیٹڈ کلر یہاں کیے ہیں والس پہ. جو ڈیزیزز ہوتی ہیں یا کڈنی ٹرانسپلانٹ ان کے لیے ہی اس کے لیے ہی ہے، لیکن یہاں پر آپ کے دوسرے بھی ہیں، جیسے یہ کارڈیو پیٹس کا وارڈ ہے، یہاں بچوں کی کارڈیو کے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹ کی جاتے ہیں اور آپریشن کیے جاتے ہیں. تو اٹس آلسو اے گڈ انفارمیشن کہ SIUT صرف اور صرف کڈنی کے لیے نہیں، دوسرے ڈیزیزز اور دوسرے ٹرانسپلانٹس کے لیے بھی موجود ہیں. تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور کتنا صاف ستھرا یہ OT ہے. یہ SIUT کا سلمان داؤد جو بلڈنگ ہے اس میں یہ OT ہے اور یہ پیٹس کارڈیو OT ہے، پر ضرورت پڑنے پہ یہاں دوسرے ایڈلٹس کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں لاتعداد OTs ہیں. اور انٹرسٹنگلی کہ پیٹس کا ہے تو انہیں اندر کلرز بھی بڑے برائٹ رکھے ہوئے ہیں کہ جو بچوں کو تھوڑا سا اٹریکٹ کریں اور ان کو ڈائیورٹ کریں. میرا نام ڈاکٹر اعجاز احمد ہے. میں یہاں پہ SIUT میں 1994 سے کام کر رہا ہوں ایز نیفرولوجسٹ. اور ابھی اس وقت میں نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتا ہوں. اور جو ہمارا سیکشن ہے وہ بیسیکلی ایسے مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو ان کو یا تو وقتی طور پہ ڈائلیسس کی ضرورت پڑتی ہے یا لمبے عرصے کے لیے ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے جب تک کہ ان کے گردے کی تبدیلی کا آپریشن نہیں ہو جاتا. ڈائلسس کے مریضوں کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی مختلف قسم کے مریض آتے ہیں جن کو گردے کی ایسی بیماریاں جس میں دواؤں سے علاج ہوتا ہے ان کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں. ان کی اسپیشل OPD ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میرا کام ہے مریضوں کی دیکھ بھال کے علاوہ تو ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اور جو پیرامیڈیکل اسٹاف جس میں نرسز بھی شامل ہیں ان کی ٹیچنگ اور اس کی ٹریننگ میں بھی ہم مختلف شعبے کے لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اصل میں میری تعلیم ہوئی ہے ڈاؤ میڈیکل کالج میں. تو جب ہم ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں سول اسپتال کے مختلف شعبے میں جانے کا موقع ملتا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں 1977 کے بعد کی. تو اس زمانے میں ہم سول اسپتال کے مختلف سیکشن میں جاتے تھے. اس زمانے میں یورولوجی وارڈ ہوا کرتا تھا. میرے خیال میں 12-14 بیڈ کا یورولوجی وارڈ ہوا کرتا تھا. تو ہم دیکھتے تھے بہت صاف ستھرا ہے, بہت اس پہ وہ ہوتی تھی کہ سول اسپتال کے مقابلے میں بہت صفائی ستھرائی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے ڈاکٹر کی تعلیم مکمل کر لی اور پھر کچھ عرصے باہر بھی رہ کے آ گئے.
جس میں مجھے موقع مل گیا گردے کے شعبے میں کام کرنے کا. تو جیسے ہی میں واپس آیا پاکستان تو پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا ایسے ادارے جہاں پہ میں اپنا جو بھی تجربہ ہے کڈنی ڈیزیز کا اس کو میں استعمال کر سکوں. تو ظاہر ہے جس ادارے سے میں نے تعلیم حاصل کی سب سے پہلے میں یہاں آیا اور ادیب دروی صاحب سے ملاقات ہوئی. ان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ اچھا آپ ڈاؤ میڈیکل کالج سے پاس ہوئے ہوئے ہیں, آپ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں فوراً ہی کہا کہ کل سے آپ آ جائیے. تو وہ جو کل تھا وہ 1994 تھا اور اب ہے 2023. تو اب اس وقت سے ہم اس میں کام کر رہے ہیں. اور جو سب سے اچھی بات جو ہمارے سب کے لیے بہت بڑا موٹیویشن ہے, ڈاکٹرز کے لیے بھی دوسرے لوگوں کے لیے بھی, کہ ادیب صاحب کا جو کہنا یہ ہے کہ ہر انسان کو تعلیم کا اور صحت کا بنیادی حق حاصل ہونا چاہیے اور صحت کی سہولت ہر کے لیے یکساں ہونی چاہیے اور مفت ہونی چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم جیسے ترقی پذیر ملک جہاں پہ لوگوں کی ذرائع آمدنی بہت محدود ہیں, وہ اپنا علاج کرانے میں کبھی بہت دیر کر دیتے ہیں. اب کبھی کبھی تو اسپتال ہی نہیں آ پاتے کہ انہیں پرائیویٹ اسپتالوں میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور جو دوسرے اسپتال ہیں وہاں بھی اتنی سہولیات نہیں ہیں. تو یہ مطلب یہ جو ویژن ہے کہ ہر آدمی کو بیماری کا علاج کا حق حاصل ہے, ریگارڈلیس کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کا کیا بلیف ہے, اس کے کیا ریلیجیس ایفیلیشن کیا ہے. یہ ایک بہت ہی ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو کہ پاکستان میں تو ادیب صاحب نے شروع کرا دیا. میرے خیال میں یہ ایک یونیک کنسیپٹ پوری دنیا کے لیے بھی یونیک ہی ہے کہ ہر آدمی کو صحت کا بنیادی حق حاصل ہونا چاہیے. یہ صرف اپنا مشاہدہ تھا ایز میڈیکل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے کہ دوائیں جو ڈاکٹر لکھ دیتے تھے ان دواؤں کی دستیابی مشکل تھی, دوائیں مہنگی ہوتی تھی اور لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ ہر شخص خرید سکے. لوگ کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان مخلوق خدا ہے, اللہ نے پیدا کیا ہے, اور جب یہ خیال آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو دیں گے اس کو نہیں دیں گے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اگر ایک عیسائی مر رہا ہے, ہندو مر رہا ہے, مسلمان مر رہا ہے, جو بھی مر رہا ہے, ہم سب کا اسٹیٹس ایک ہی ہے اور سب اللہ کے مخلوق ہیں اور ان سب کو وہی چیزیں ملنی چاہیے جو جس کی ان کو ضرورت ہے. لہذا یہ ہٹا گیا کہ irrespective of caste, color, creed, or religion. Community government partnership is a topic which is unique, which is not being practiced anywhere else in the world. جب میں یہاں سے گیا تھا تو بھی کنسپٹ لے کر گیا تھا کہ یہاں پر لوگ بہت بھی کوشش کر رہے تھے. تو میں کسی حد تک پراؤڈ ہوں کہ کنسپٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے, پریکٹس کرنے والے پاکستانی ہیں, دینے والے پاکستانی ہیں. یہ باروڈ کنسپٹ نہیں ہے, یہ کنسپٹ ہمارے اپنے ملک کا ہے. میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ کسی نئی ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ ڈپرائیو نہ رہیں. ہمارے لوگوں کے خون کیوں بہیں؟ اگر بغیر خون بہائے ہوئے وہ کام ایک آپریشن ہو سکتا ہے. ہمارے لوگ 15 دن کیوں بستر پر پڑے رہے ہیں اگر ایک ہی دن میں وہ ٹھیک ہو کر جا سکتے ہیں؟ تو ایز اے ڈاکٹر ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم جو بیسٹ ٹریٹمنٹ آ رہا ہے وہ اپنے مریض کو پہنچانے کی کوشش کریں. میرے ساتھ ڈاکٹر نکی ہیں اور ہی از ہیڈ آف ریسرچ اینڈ پبلیکیشن اینڈ ہی از آلسو پروفیسر آف پیتھولوجی. سو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ایس اے یو ٹی کا کیا ویژن ہے اور یہ لوگ پوری دنیا چھوڑ کے یہاں بہت سارے اسٹاف ہیں, ڈاکٹرز ہیں, یہاں کس ویژن اور کس جنون سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ اپنے ٹائم کے لیے.
پہلے تو اپنے بارے میں بتائیں, اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں. میں یہاں پہ کوئی 34 ایئرس سے کام کر رہا ہوں, اینڈ I've been the head of pathology as well as now I'm looking after research and publication. لیکن SIUT میں ایک انسان ایک ہی کام نہیں کرتا, ہم لوگ ہمیشہ سے بہت سارے کام کرتے ہیں, بیکاز کلینکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ورک گوز ہینڈ ہینڈ. ادیب صاحب نے انسٹیٹیوشن ایسے بنایا. تو اٹریکشن اس کا یہ ہے کہ ادیب صاحب کا ویژن تھا آن دی ویری اسٹارٹ, جب انگلینڈ سے واپس آئے تھے, وہ ہی واز امپریس بائی دا نیشنل ہیلتھ سروس جہاں پہ ساری فری ہوتی ہے. ہی وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ ہیئر, اینڈ دیٹس ہاؤ ہی اسٹارٹیڈ کہ تمام ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے فری, اور وہ یہ لے کے چلے. اینڈ ہی کریٹڈ اے پارٹنرشپ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا کمیونٹی کو انوالو کیا انہوں نے. وی جسٹ ڈاکٹرز ایکٹڈ ایز اے کیٹلسٹ اینڈ دا بینیفیشری واز دا پیشنٹ. ہلکے ہلکے پہلے تو لوگ ہمیں چیزیں لا کے دیتے تھے کہ بیڈ آ گیا, ایک ایکس رے مشین آ گئی, چادریں آ گئیں, پیشنٹ کے کپڑے آ گئے. بٹ دین اٹ گیٹ آن ایکسپینڈنگ. ہم نے بتانا جب شروع کیا لوگوں کو, تو پھر ہمارے پاس زکوٰۃ اور ڈونیشن آنے لگے. اور ایک وقت ایسے آیا کہ اب جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک فیملی نے ڈونیٹ کی تھی, کوئی 20 کروڑ لگے تھے اس کو بنانے میں, آج سے کوئی 17-18 سال پہلے. پھر ایک اور فیملی نے ٹرانسپلانٹ ٹاور بنا دیا 4 منزل کا. پھر ایک اور فیملی نے کینسر اسپتال بنا دیا. پھر ایک اور فیملی اب پیڈیاٹرک اسپتال بنا رہی ہے. سو چھوٹے چھوٹے ڈونیشن سے بلڈنگیں ملنے لگی ہیں. اور آف کورس ناؤ ہمارا جو ڈونر بیس ہے وہ بہت بڑا ہے. ہم سب یہ اس بلیو اونرشپ ہماری یہ ہے ہر ایک کی اس انسٹیٹیوٹ میں, دیٹ اٹس اے برتھ رائٹ آف این انڈیویجول ٹو گیٹ ہیلتھ کیئر. اینڈ سو وی بلیو ان دیٹ فلاسفی دیٹ ایوری ہیومن بینگ ہیز دا رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر فری ود ڈگنیٹی, ارسپیکٹو آف کاسٹ, کلر, کریڈ اور ریلیجن. جو بھی آئے گا دروازے کھلیں, 24 گھنٹے کھلیں. ہم کبھی کسی کو نہ نہیں کہتے. بہت سارے چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان میں جو ایک وقت پہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں لے سکتے. ہم یہ نہیں کہتے, جو بھی آئے ہم ان کو کہتے ہیں آپ آئیے, اینڈ وی ٹرائی اینڈ ٹریٹ دم. تو اب کوئی سمجھیے کہ آج کل 8 سینٹرز ہیں جہاں پہ ڈائلسس ہو رہا ہے. کوئی 1600 پیشنٹس کا ڈیلی ڈائلسس ہوتا ہے. ہم کوئی تقریباً 6900 ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں. اور سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جب آپ اتنے سارے والیومس کو ٹریٹ کرتے ہیں نا, تو یو ہیو ٹو بی ایورس اینڈ کیپ اپ ود دا ٹیکنالوجی. وہ بہت ضروری ہے. ہم آپ کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ پہلے جو بہت سارے ہمارے پیشنٹ آتے تھے پتھری کی بیماری کی, ہم یورولوجی وارڈ تھے. تو اور یہاں پہ آج بھی ہے ہمارے لوگوں کو فیئر آف سرجری ہے. آپریشن نہیں کرائیں گے, پتھر پڑا ہے آپریشن نہیں کرائیں گے. جب لیتھوٹرپسی آئے جو ہم شاک ویو سے یا ریس سے پتھر توڑ سکتے ہیں, جب وہ پہلے مشین لگی تو اٹ انارتھ اے ہیوج پاپولیشن آف اسٹون فارمرز. نے کہا اب کٹائی نہیں ہوگی, ایسی ٹوٹ جائے گا. تو آج 4 لیتھوٹرپٹر چل رہے ہیں ہمارے یہاں, اور 60-70 مریضوں کا علاج روزانہ ہوتا ہے, پتھر توڑے جاتے ہیں. تو that was keeping in touch with technology. ابھی ریسنٹلی وی آر دا فرسٹ سینٹر ٹو اسٹارٹ روبوٹک سرجری. اس سے پہلے ہم نے لیپروسکوپک سرجری شروع کی تھی. اب ہم نے اپنی اور سینٹرز ہیں جیسے سکھر ہے اور لاڑکانہ ہے, وہاں پہ بھی روبوٹ لگا دیے. بیکاز اوبیسلی روبوٹک سرجری بڑی کاٹ نہیں ہوتی, ریہیبلیٹیشن جلدی ہوتا ہے. پیپل کین گو بیک ٹو ورک ارلی. اچھا, سب سے بڑا میریکل ہے وہ 50 سال ہو گئے, اور ابھی ہم نے ایک پیپر لکھا تھا, میں نے اور ادیب صاحب نے, ابھی چھپا ہے وہ ریسنٹلی, کہ ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا پرووائڈنگ ایکسیس ٹو ڈائلسس اینڈ ٹرانسپلانٹیشن ان ڈیولپنگ کنٹری اور لو انکم کنٹری. تو وہاں پہ ہم نے چیزیں بتائیں کہ ہم نے کیسے کیا, کیسے شروع کیا.
اٹس لائک اے ماڈل جو اور ڈیولپنگ کنٹریز انفیکٹ کچھ جگہوں پہ بالکل SIUT جیسے ماڈل شروع بھی ہو گیا ہے. بیکاز دیٹس ون وے. بیکاز یو کین دیکھیے ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ آلموسٹ 50%, کچھ کہتے ہیں 60% آف دا پاپولیشن لیو بلو دا پاورٹی لائن, لیس دین $2 a day بولتے ہیں. اینڈ دی ادر فیکٹ از that 60% آف our people live in rural setting. نہ لٹریسی ہے نہ فیسلٹیز ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ایکسیس کرنا بھی تو ایک پرابلم ہے نا. وہ ان کا یہاں آنا اور جانا افورڈ نہیں کر سکتے. یہی فلاسفی تھی کہ ہم نے کہا ہم ڈور اسٹیپ آف دا پیشنٹ پہ جائیں گے. اس لیے ہم نے جگہ جگہ اور ایون ان کراچی اگر گلشن اقبال سے کوئی یہاں آنا چاہ رہا ہے رات کے وقت 24 گھنٹے ڈائلسس چلتا ہے, یا دوپہر کے وقت یا شام کے وقت, تو رکشہ والا بھی 400 روپے لے لے گا آپ سے. اور آج کل تو خیر اور بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں کرائسس آیا ہوا ہے, پیٹرول نہیں ہے. تھینک یو سو مچ رخ صاحب, تھینک یو فار یور ٹائم اور تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس. میں ایک ہی چیز بولوں گا, ہیڈس آف ٹو یو اینڈ یور ٹیم اینڈ ایوری ون فرام ٹاپ ٹو باٹم. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کتابوں میں اور افسانوں میں تو دیکھا تھا, لیکن آج میں نے پورا دنیا گزارا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں میں SIUT سے پچھلے 10 سے 12 سال سے ایسوسیٹ ہوں, آنا جانا لگا رہتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہے, جو آپ بچوں کو فری ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں, اور جو پیٹس کی جو وارڈس ہیں. سو ہیڈز آف ٹو یو گائز آر ڈوئنگ امیزنگ جاب. سو گائز یہ تھا آج کا ویلاگ SIUT کراچی سے. میں نے آج آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے ایک 8 بستروں کے چھوٹے سے وارڈ سے ڈاکٹر ادیب رضوی نے کتنا بڑا ہاسپٹل اور انسٹیٹیوٹ تیار کر لیا ہے, نہ ہی صرف کراچی میں اور کراچی کے باہر انٹیریئر سندھ میں بھی. سو یہاں میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے غریب لوگوں کا ڈگنیٹی کے ساتھ علاج ہوتا ہے اور ان کو کس طرح سے یہاں میل دیے جاتے ہیں. اینڈ میں اگر آپ کو بھی یہاں پر کچھ ڈونیٹ کرنا ہے تو فیل فری ٹو یوز دا لنک. میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اور آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن ادر دین ڈونیشن چاہیے تو وہ بھی آپ اس لنک سے لے سکتے ہیں. سو اب مجھے اجازت دیجیے گا اگلی ویڈیو کے لیے ایک اور نئی جگہ اور ایک نئے ایڈونچر کے ساتھ. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.